अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। पनामा लीक्स की दूसरी किस्त मंजरे आम पर आने को है। इन इंकिशाफात के बाद दुनिया भर में कहीं हुक्मरानों को घर जाना पड़ा तो कहीं हुक्मरानों ने अपने आप को डेविड कैमरॉन की तरह पार्लियामेंट और कौम के सामने एहतिसाब के लिए पेश कर दिया। एक माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान में पनामा लीक्स से मुताल्लिक एहतिसाब का अमल शुरू नहीं हो सका। इंक्वायरी कमीशन से लेकर जुडिशल कमीशन तक, और अब यह कि मामला TOR के नाम पर पूरी कौम का मजाक उड़ा रहा है। जो चीज हुकूमत के लिए काबिल कबूल है उस पर अपोजिशन तैयार नहीं, और जिस किस्म का एहतिसाब अपोजिशन चाहती है उस पर कभी मियाँ साहिब की जानिब से ये मुंह और मसूर की दाल के मुहावरे के अलावा दहशतगर्द होने के इल्जामात सुनने पड़ते हैं। लफ्जी जंग अपनी जगह। आज सेनेट और कौमी असेंबली में अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम से ये मुतालिबा भी किया गया है कि वो पार्लियामेंट में आकर अपने और खानदान के बैरून मुल्क असासों से मुतालिक पार्लियामेंट को जवाब दें। बसूरत दीगर अपोजिशन ऐवान का बाइकॉट करेगी। दूसरी जानिब वजीर आजम इत्तेहादी जमातों के इजलास में साफ साफ कह चुके हैं कि वो किसी सूरत पार्लियामेंट में कोई वजाहत नहीं देंगे। एहतिसाब के नाम पर जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सवाल यह है कि ये वही पार्लियामेंट है जिसने धरने के दिनों में जमहूरियत का दिफा किया। आज मियाँ साहिब को क्यों एहतिसाब का नाम सुनकर उसी पार्लियामेंट से खौफ आ रहा है? सवाल यह है कि अगर हुकूमत पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाना चाहती थी तो आज वो क्यों इस ऐवान के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं? सवाल यह भी है कि अगर बरतानिया में डेविड कैमरॉन पार्लियामेंट के सामने पेश हो सकता है तो मियाँ नवाज शरीफ क्यों पेश नहीं हो सकते अगर उनके हाथ साफ हैं? इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ वीडियो लिंक पर हसन और स्टूडियो में इफ्तिखार अहमद, इस्लामाबाद से सलीम साफी और इम्तियाज आलम, कराची में हमारे साथ मजहर अब्बास और बाबर सत्तार। पहला सवाल आप सबसे, क्या अपोजिशन का वजीर आजम के ऐवान में आकर पनामा लीक्स पर जवाब देने तक बॉयकॉट का फैसला दुरुस्त है? अगर आप समझते हैं कि अपोजिशन ने दुरुस्त फैसला किया है तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं, और अगर अपोजिशन के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते तो नहीं के साथ जाएंगे। हसन निसार साहब। अगर वो ये भी नहीं करते तो पार्लियामेंट के पल्ले क्या रह जाएगा? बुनियादी तौर पे तो ये मुंह और मसूर की दाल वगैरह ये सारा किस्सा पार्लियामेंट के लिए था। उसकी वजह है कि जो लोग एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं वो भले कोई भी हो, वो ज़ाहिर है कंडेमेबल हैं, काबिल नफ़रत हैं। उनके सामने ये जो टोटल एक ड्रामा चल रहा है कि हमने एहतसाब के लिए पेश किया, मैंने तो कहा है कि ये तो ज़बानी कलामी है। अमलन तो प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया है कि जो एहतसाब करेगा उसकी ऐसी की तैसी। मैं एहतसाब से बालातर आदमी हूँ। तो पार्लियामेंट का इतना शोर मचाते हैं। अच्छा है, पार्लियामेंट भी पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी, इनकी औकात पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। मुतालबा बहरहाल अपोजिशन का बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो ये कह रहे हैं बाइकआउट करेंगे तो ज़ाहिर है उनके पास इसके अलावा और चारा भी क्या है। हल निकल आएगा आपके ख्याल में इस तरह? हल तो इसका इस तरह नहीं निकलेगा, हल इसका किसी और तरीके से निकलेगा। अब वो पता नहीं कि वो इस कौम की नसीब में वो तरीका है या नहीं है। इफ्तिखार अहमद साहब, जो हसन साहब बात कर रहे हैं हल किसी और तरह निकलेगा, उसको भी कमेंट कीजिएगा और सवाल का जवाब दीजिए। पहले तो मुझे वज़ीर आज़म की मंतक समझ नहीं आ रही कि अगर वो पार्लियामेंट के आगे भी जवाब दे नहीं है तो फिर वो किसके आगे जवाब दें? पार्लियामेंट जब ताकत का मंबा है और सब कुछ ये पार्लियामेंट से हासिल करते हैं तो उसके आगे ना पेश होना, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट को कम दर्जे की हैसियत देने के मुतरादिफ है। जब पार्लियामेंट की पोजीशन कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, जब पार्लियामेंट की हैसियत कंप्रोमाइज़ हो जाएगी तो फिर जमहूरी अमल भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, और जब जमहूरी अमल कंप्रोमाइज़ आ जाएगा होगा तो फिर गैर जमहूरी कुव्वतों को ये कहने में कोई वो नहीं होगा कि वो कहेंगे देखें जी आपके सामने हम क्या करते। दो फरीकैन लड़ रहे थे, एक फरीक कह रहा था कि मैं पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं हूँ, पार्लियामेंट को इस काबिल नहीं समझते जवाब दे, और दूसरा फरीक कह रहा था कि हम आप पर करप्शन के चार्जेस हैं, तो रास्ता तो कोई और नहीं रह गया था। तो ये जो सूरत हाल है ये मुनासिब सूरत हाल नहीं है किसी तौर पे भी। बहरहाल ये वही पार्लियामेंट है जिस पार्लियामेंट ने धरने में इनको बचाया था। जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा, मैं तो पार्लियामेंट की हमायत करता हूँ, मैं जमहूरियत का हामी हूँ, मैं पार्लियामेंट की हमायत करता हूँ। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा अदारा है जहाँ हर एक को जवाबदेही करनी है, और अगर हम उसका भी मजाक उड़ाएंगे तो फिर हम कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करना खुद चाह रहे हैं कि जहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें आएँ, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन की पैदावार पार्लियामेंट को हम इस काबिल नहीं समझेंगे तो फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अमल को रोक नहीं पाएंगे, और फिर मुझ जैसे लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन जो कदम उठाया जाएगा उसकी मजम्मत करते हुए सोचेंगे कि हमें करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए जो हालात हो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी प्राइम मिनिस्टर साहब आप तशरीफ़ लाएँ। आपको इस बात का खौफ है कि वहाँ पे आप पर हुटिंग होगी, आपका तमस्खर उड़ाया जाएगा,
تو یہ تو پارلیمنٹ میں دنیا میں ہوا. دنیا میں پارلیمنٹ میں کرسیاں بھی چلتی ہیں, گھوسے بھی مارے جاتے ہیں, لوگ اٹھا کے ایک دوسرے کو باہر پھینک دیتے ہیں. ابھی میں ٹرکش کا پارلیمنٹ کا دیکھ رہا اجلاس, وہ ایک دوسرے کے ٹیبلوں پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں. آپ پلیز آئیے, اس معاملے کو لمبا نہ کیجئے. ابھی آپ کے اخباروں میں خبر ہے کہ آپ کے بھائی صاحب مل کے آئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کوششیں ناکام ہو جائیں گی اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے. آپ کو پارلیمنٹ میں آ کے اس سارے جو فضا بن گئی اس فضا کو ڈیفیوز کرنا ہے, تو تبھی بات آگے چلے گی. چلے میں مان لیتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, لیکن پھر یہ معاملہ تماشا رہے گا. پھر اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کا لفظ جو ہے نا, اس کو نکال دینا چاہیے کتابوں سے. یہ مطالبہ پہ پابندی لگا دینی چاہیے قانونی طور پہ کہ جو شخص بھی آئندہ کرپشن کے خاتمے کا مطالبہ کرے گا وہ ایک غیر قانونی عمل کر رہا ہوگا. ٹھیک, 2 ہاں میں جواب آئے. بابر ستار صاحب سوال کا جواب بھی دیجیے, اور جتنی بات اب تک ہوئی اپوزیشن کی طرف سے اگر سوال اس طرح آپ سے رکھوں کہ اپوزیشن سلیکٹیو احتساب کی بات کر رہی ہے, اس کو بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی طرف کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جماعتوں میں, یا تو ان کو باہر نکالیں یا ان کے احتساب کی بھی ساتھ بات کی جائے تاکہ بلا امتیاز احتساب پہ بات ہو سکے. یہ اپوزیشن اس وقت ٹھیک کر رہی ہے جو انہوں نے کیا ہے. عائشہ, اپوزیشن ٹھیک کر رہی ہے, بالکل ٹھیک مطالبہ ہے ان کا. دیکھیے 2-3 چیزوں کو ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ایوان پرائم منسٹر کو چوز کرتا ہے, اور سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی پرائم منسٹر کی وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. ہم عوام جو ہیں وہ اس کے بعد کرتے ہیں, الیکشن کے ٹائم پہ کرتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر کو ہٹانا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا, وہ بھی اسی ہاؤس کا کام ہے. سو اگر آپ اس کے سامنے جا کے اپنی وضاحت پیش کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ادارے کو اور اس کی جو اتھارٹی ہے آپ اسے تسلیم نہیں کر رہے. تو یہ تو کسی صورت ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ معاشرہ بڑا گندا ہے, اس میں سیاستدان باقی پارٹیوں کے بھی گندے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کے عمل میں ملوث ہیں, کرپشن میں ملوث ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ ایک آرگومنٹ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی یا اکاؤنٹیبلٹی پرائم منسٹر سے نہیں سٹارٹ ہونی چاہیے. اگر باقی لوگ بھی شامل ہیں تو مسئلہ پھر بھی کہیں سے تو آپ نے ابتدا کرنی ہے. یہ اسی طرح کا آرگومنٹ ہے جس طرح کا جب پرویز مشرف کے اوپر مقدمہ چلنے کی بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے جی نہیں 1947 سے شروع کریں اور اس کے بعد پھر آئیں. آپ 2016 سے شروع کریں, جو ملوث ہے, اور پھر پیچھے چلتے چلے جائیں. بالکل اس طرح سے ہونا چاہیے. جو آپ اکاؤنٹیبلٹی اور انویسٹیگیشن کا میکنزم بنائیں وہ اتنا وائڈ ہو کہ وہ سٹارٹ تو پرائم منسٹر سے کرے لیکن ختم وہاں پہ نہ کرے. اس آرگومنٹ کے میں حق میں ہوں. لیکن یہ کہہ دینا, آرگومنٹ یہ دینا کہ تمام لوگ خراب ہیں اس وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے, یا آپ اتنا وائڈ نیٹ بنائیں اور اس کا سٹرکچر انویسٹیگیشن کا ایسا بنائیں کہ یہ پرائم منسٹر بچ جائیں کیونکہ آپ نے اس میں 2 لاکھ لوگ شامل کر لیے ہیں, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اس نظام کو چلانا ہے تو پھر پرائم منسٹر کو میں تو کم از کم میری پوزیشن یہ ہے کہ آ کے ڈسکلوجر دینا ہے, پارلیمنٹ میں ڈسکلوجر دیں, انویسٹیگیشن بعد میں ہوتی رہے گی. ٹھیک. سلیم صافی صاحب, کیا وزیر اعظم صاحب کو اس بات پر یقین نہیں کہ معاملہ ان سے شروع ہو کر اختتام تک جائے گا؟ مطلب وہ یہ سمجھ رہے کہ انہی پر ختم ہو جائے گا, یا پھر پہلے آپ میں یہ تمام سیاستدان یا پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ مل کر نہیں چاہتے کہ بلا امتیاز احتساب ہو اس ملک میں؟ دیکھیے, اس پارلیمنٹ کو وزیر اعظم صاحب ایک طریقے سے بے وقت کر رہے ہیں, اور یہ جو اپوزیشن ہے اس نے دوسرے طریقے سے اس کو بے وقت کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب رتی بھر اس پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے. یہ پوری پارلیمنٹ ایک طرف اور نواز شریف صاحب کا ایک جو ان کا من پسند بیوروکریٹ ہے اس کی اہمیت دوسری طرف. آپ دیکھیں ہم پارلیمنٹ کا رونا کیا روئے, وہ اپنی نامزد کردہ کابینہ کو کوئی گھاس نہیں ڈالتے. 7 مہینے بعد تو وہ بھی تھینکس ٹو پاناما لیکس کہ انہوں نے اس کا اجلاس بلا لیا. 3 مرتبہ وہ قوم سے خطاب کرنے گئے اور کسی ایک خطاب سے قبل بھی انہوں نے اپنی کابینہ سے مشاورت ضروری نہیں سمجھی. وہ آپ دیکھیں جو لیکس ہوئی ہے اس میں ایک طرف صاحبزادی ان کو لقمے دے رہی ہے اور دوسری طرف ایک ان کے خوش آمدی ہیں. تو دوسری طرف یہ اپوزیشن آپ نے دیکھا, یہ وہی اپوزیشن ہے جو اس پارلیمنٹ کو گالیاں دیتی تھی, جو وہاں سے مستعفی ہو چکی تھی, جو 8 مہینے کی حرام کی تنخواہ اس پارلیمنٹ کے ممبرشپ کی وہ اپنی جیبوں میں ڈال چکی ہے, جو اس پہ حملے کرتی تھی. تو وہ تو دونوں کا طریقہ ایک ہے اس معاملے میں. اور میرے خیال میں اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ سیاست کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر احتساب کا کوئی مناسب انتظام بنا لیتے تو آج وہ کیوں سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کرتے پرائم منسٹر کی. دوسری طرف ان کی بھی آپ حالت دیکھیں کہ
اس معاملے پہ صرف اور صرف سیاست ہو رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ان معاملات پہ خود قابل احتساب ہے. خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ خود اس معاملے میں قابل احتساب ہے، اس لیے وہ سلیکٹیو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے صرف وزیر اعظم کو شہید کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو ڈرامہ بازی ہو رہی ہے اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا کہ تمام سیاستدان ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ عنقریب یہ لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے حسن نثار صاحب ہمارے استاد کی جو تھیوری ہے وہ سچ ثابت کر دے یا ان کی آرزو پوری کر لے. اور ہم میڈیا والے بھی، ہمیں بھی نہیں اس قوم کی فکر ہے، ہمیں بھی ایک ڈرامہ مل جاتا ہے اور معاملہ کچھ بھی ہو ہم اس کو ڈرامہ بازی بنا رہے. ابھی دیکھیں، یعنی مجھے تو شرم آتی ہے اس میڈیا کا حصہ ہونے کے لیے. اس ہمارے دفتر کے ساتھ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا پورے قبائلی علاقوں کے ٹیچرز، یعنی ایک تو ہم ادھر سبق پڑھاتے ہیں نا کہ ٹیچرز کی کتنی اہمیت ہے اور دنیا میں مہذب دنیا میں ٹیچرز کو کیا اہمیت دی جاتی ہے. 1 مہینے سے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اس دھوپ میں تمام قبائلی علاقوں کے. ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہے، ان کو کچھ، کسی وزیر مشیر نے تو ادھر جانے کی زحمت گوارا نہیں کی. ہمارے پاس تو یہ جو کنسرٹس ہو رہے ہیں کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں، جب اس کے لیے کرسیاں لگ جاتی ہیں ہم پہلے وہ دکھاتے ہیں، پھر جب اس پہ گانا بجانا شروع ہو جاتے ہیں ہم وہ دکھاتے ہیں. اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ایک پروگرام یا 1 گھنٹہ کسی نے ان ٹیچرز کی فریاد کو دنیا تک پہنچایا ہو، نہ اس پارلیمنٹ میں ان کی اس فریاد کا غلغلہ ہے نہ کسی اور میں. تو جب ہم قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ یہ مذاق سب مل کے کر رہے ہیں تو آخر میں ایک دن آ جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ بھاڑ میں جائے یہ جمہوریت اور بھاڑ میں جائے یہ آزادی جس میں انسانوں کی تذلیل ہوتی ہے اور صرف ڈرامہ بازی دکھائی جاتی ہے. مظہر صاحب، جو صافی صاحب نے بات کی کہ واقعی اپوزیشن سیاست کر رہی ہے، وزیر اعظم کو شہید کرنا چاہتی ہے، اس کو کامنٹ کیجئے گا اور سوال کا جواب دیجئے. دیکھیے، ایک تو یہ کہ شہید کرنا چاہتی ہو نہیں کرنا چاہتی ہو، وزیر اعظم خودکشی کے راستے پہ چل پڑے ہیں. ایک زمانے میں انہیں شوق تھا امیر المومنین بننے کا، اب انہیں طیب اردگان بننے کا شوق ہوا ہے. یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے پارلیمنٹ میں نہ جانے کا، اور ان کے رائٹ اور لیفٹ اگر جنرل مشرف کے ساتھی بیٹھے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح مشرف صاحب نے پارلیمنٹ کو ٹریٹ کیا. تو میرا خیال ہے یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے پارلیمنٹ میں نہ جا کے جواب دینے کا، یہ نہ صرف غیر جمہوری ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے. لیڈر آف دی ہاؤس کے طور پہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جا کے، اور دیکھیں باقی سب کو چھوڑ دیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کو اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، بتانا چاہیے جو سوالات آئے ہیں اس کے جواب دینے چاہیے. اپوزیشن نے بالکل صحیح راستہ اختیار کیا ہے جو انہوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم آگے پارلیمنٹ کے سامنے نہیں جواب دے رہے تو پھر یہ جمہوریت کی وزیر اعظم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ پھر پارلیمنٹ اور آئین کی سپریمیسی کی وزیر اعظم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ چھوڑیں جوڈیشل کمیشن کو، وہ بعد میں بنتا رہے گا، نہیں بنتا رہے گا. پارلیمنٹ میں آ کے پاناما کے حوالے سے وزیر اعظم کا جواب دینا آئینی ہے، عین آئینی ضرورت ہے، کیونکہ اس ملک کے وزیر اعظم پہ کوسچن اٹھا ہے. باقی چھوڑ دیں کہ جی اپوزیشن 200 لوگ ان کو چھوڑ دیں، لیکن آپ پر سوال اٹھا ہے. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں، اپنی حکومت کو کلیئر کریں. ایک ایسی پوزیشن پر آ کے پوزیشن آف اسٹرینتھ بنتی ہے جب وزیر اعظم یہ بتائے کہ وہ کلیئر ہے. اگر وزیر اعظم یہ بتائیں گے تو اپوزیشن کو آلریڈی وہ ڈیفینسو پہ ڈال دیں گے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم خود نہ صرف ڈیفینسو ہیں بلکہ ایک ایسے طرف چل پڑے ہیں جس میں صرف تصادم ہوگا، اور وہ تصادم ظاہر ہے خودکشی کے نتیجے میں ہی سامنے آئے گا. ٹھیک، معاملہ کیا تصادم کی طرف جائے گا؟ امتیاز عالم صاحب، آپ نے سب کی گفتگو سنی، اب تک ہمارے پاس سب ہاں میں جواب آئے کہ اپوزیشن کا فیصلہ درست ہے. آپ کی رائے اس سے مختلف ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے، پاناما لیکس کی آج دوسری قسط آئی ہے، یہ بھی مجھے غیر مکمل لگتی ہے. چند نام آئے ہیں، ابھی اس میں غالباً اور نام بھی آئیں گے. 11 بجے لسٹ مکمل آ رہی ہے، 400 تیسری ناموں قسط بھی آنی ہے. جی، تیسری قسط بھی آنے والی ہے. اس میں بڑے بڑے شاہینوں کے نام آنے ہیں. جو مجھے اعتراض ہے اس لسٹ پہ وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل باڈی ہے وہ بار بار ڈسکلیمر کر رہی ہے. اس میں لوگوں کو ایٹریبیوٹ کیا ہے، فلاں بھانجا ہے، فلاں بھتیجا ہے، فلاں دوست ہے، جیسے عمران خان کے حوالے سے یا اور لوگوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے. یہ رپورٹر کو نہیں کرنا چاہیے. جو بات ہے کہ وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ کہا ہے کہ احتساب کے نام پر جمہوریت کو یا احتساب کے بہانے جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کرنے دیا جائے گا، بہت اچھی بات ہے.
تو پھر آپ جمہوریت کو ڈی ریل یعنی پٹری سے اترنے نہ دیں اور اپنے آپ کو پیش کر دیں. اور آپ کا یہ فیصلہ کہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے یہ اس ادارے کو انڈرمائن کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ وزیر اعظم ہیں اور جمہور کا وہ سب سے مقدس ادارہ ہے جمہوریہ کا. اپوزیشن نے بھی کام آسان کر دیا آپ کا, آپ نے بھی کچھ آسان کیا. آپ کہتے ہیں میرا حساب پہلے ہو. ڈاکٹر مصدق صاحب نے کہا پی ایم ہاؤس سے کہ وزیر اعظم تیار ہیں اپنے اور ان کا خاندان احتساب کے لیے, پہلے وہ کروائیں گے. اسی طرح آج لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہہ دیا ہے کہ جن لوگوں کے نام آئے, جس کے بھی نام ہے, جس سے بھی تعلق ہو, سب کو, بھلے پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, سب کو اس لسٹ میں شامل کر لیں. میں تو یہ کہوں گا اس ٹی او آر میں جس میں میاں صاحب کا نام ہے, ان کی فیملی کا, وہاں پہ ان لوگوں کے نام بھی لکھ دیے جائیں تاکہ کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ یک طرفہ کام ہو رہا ہے. تو اس پہ 3 باتوں پہ تو ہو گیا کہ یہ ٹی او آر دوبارہ اس پہ اتفاق ہونا چاہیے. حکومت لگتا ہے ٹی او آر سے پیچھے ہٹ گئی ہے. جو چیف جسٹس والا معاملہ کو کمیشن بننے والا معاملہ ملتوی ہو گیا ہے. ٹی او آر پہ اختلافات ہیں, احتساب پہ اتفاق ہے, جن کے نام بھی آ رہے ہیں اس پہ بھی اتفاق ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیسے مؤثر بنایا جائے. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا, اب پارلیمنٹ پہ دوسرا معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ جو بالعموم سارا نظام کرپشن کا شکار ہے, اسے آپ کیسے ایڈریس کریں گے. یہ جو اب تو ماضی کی کرپشن کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اسے لگنا چاہیے, یہاں سے شروع کرنا چاہیے پاناما سے, کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہو. لیکن جو پورے کرپشن کے معاملے کو کیسے ایڈریس کیا جائے, ہم پروگرام کے اگلے حصے میں اسی پر بات کرنے جا رہے ہیں. ابھی آپ سوال کے جواب پر آ جائیے. ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کا بڑا معاملہ ہے اس کے لیے جو اصلاحات اور جن قوانین کی ضرورت ہے پارلیمنٹ اس پہ بھی غور کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن نے ٹھیک کیا ہے. یہ دباؤ کا ٹیکٹک ہوتا ہے, اپوزیشن بائیک آؤٹ کرتی ہے, لیکن اپوزیشن مستقل بائیک آؤٹ نہ کرے. اسے جا کے کنٹیسٹ کرنا چاہیے بار بار, حکومت کو بار بار. اس لیے یہ تو اپنے قوانین بھی منظور کرا لیں گے, یہ بجٹ بھی پاس کرا لیں گے, یہ کچھ اور بھی کر لیں گے. تو لیکن جو فیصلہ انہوں نے کیا بائیکاٹ کرنے کا, یہ ضروری میں سمجھتا ہوں ضروری تھا. اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا. ٹھیک, ہمارے سامنے سوال کے جواب میں متفقہ طور پر پورا پینل کہتا ہے کہ اپوزیشن کا وزیر اعظم کے ایوان میں آ کر پیناما لیکس پر جواب دینے تک کے بائیکاٹ کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے. اپوزیشن یہی دباؤ کا ٹیکٹک یوز کر سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتساب کی طرف جانا چاہیے اور وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کے آگے ضرور جواب دہ ہونا چاہیے. اس مقدس ادارے کو وہ ضرور جواب دہ ہیں. بریک لینے جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پیناما لیکس, بلوچستان اور کرپشن کے ایک کے بعد ایک کھلتے معاملات. کیا یہ ابھی دکھنا شروع ہوئے ہیں یا کرپشن بڑھ گئی ہے پاکستان میں؟ جانیں گے پینل کی رائے بریک کے بعد. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین